किर्गिस्तान में जिंदगी को खतरा, पाकिस्तान तलबा की बशकीश में वतन वापसी शुरू। 30 तलबा समेत 180 पाकिस्तानी खुसूसी परवाज से लाहौर पहुंच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। किर्गिस्तान में बलवाइयों ने पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल पर हमला किया। बिश्केक के मुकामी तलबा ने हॉस्टल और अपार्टमेंट्स में घुस कर तोड़फोड़ की। डंडा बरदार गुंडों ने तलबा को घसीट कर बाहर निकाला और वहशियाना तशद्दुद किया। तलबा काटते रहे लेकिन कोई ना आया। तालिबात ने बिस्तरों के नीचे और अलमारियों के पीछे छुप कर जान बचाई। सूरत हाल काबू करने के लिए फौज तलब करना पड़ी। 4 दिन में पहले मुकामी और मिस्री तलबा पर गजा के मामले पर बहस के दौरान झगड़ा हुआ था, जिसके बाद गुज़श्ता रात 300 से ज़ायद मुकामी तलबा ने गैर मुल्कियों के हॉस्टल्स पर हमला किया। पाकिस्तान से तकरीबन 10,000 तलबा मेडिकल की तालीम के लिए किर्गिस्तान में मौजूद हैं। किर्गिज बलवाई धमकी दे रहे हैं, हॉस्टल खाली करो, हम कहाँ जाएं। मुकामी अफराद ने डर से किराए पर रिहाइश पसीर पाकिस्तानी तलबा से घर खाली कराना शुरू कर दिए। एक तालिब इल्म का कहना है पुरतशद्दुद वाक़यात हो रहे हैं, लोग नहीं चाहते उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचे। किर्गिस्तान में ज़ेर तालीम तलबा के अहलखाना बच्चों की बाहिफाजत वापसी के लिए परेशान। चकवाल के नौजवान मोहम्मद उमैर के वालिद कहते हैं बलवाई बच्चों को मुल्क छोड़ने की धमकियाँ दे रही हैं। उनका कहना है कि अगर वापस अपने मुल्क ना गए तो आज मज़ीद शिद्दत से हमला करेंगे। सियालकोट की तालिबा की वालदा ने बताया बेटी खौफ की वजह से कमरे में भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर रही। वालिदैन ने शिकवा किया कि सिफारत खाना कोई मदद नहीं कर रहा। सदर स्टूडेंट कौंसल किर्गिस्तान हुसैन आरियानी ने ARY न्यूज़ को बताया हॉस्टल और घरों में महसूर हैं, बाहर नहीं जा सकते। फेक न्यूज़ भी चल रही हैं जिसकी वजह से परेशानी है। किर्गिस्तान में पाकिस्तान की मदद के लिए नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार आज सुबह बिश्केक रवाना होंगे। किर्गिज हुकाम से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम आज रात बिश्केक जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर से राब्ता, पाकिस्तानी तलबा को हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना था तलबा की वतन वापसी के अखराजात हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भी पाकिस्तानी सफ़ीर से राब्ता। अली अमीन गंडापुर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के तलबा की वतन वापसी के अखराजात सूबाई हुकूमत अदा करेगी। बहुत सी खबरें फेक हैं। सोशल मीडिया पर खबरों को फैलाने से पहले तस्दीक कर लें। किसी गैर मुल्की तालिब इल्म की लाकत नहीं हुई। पाकिस्तानी तालिब इल्म शाहज़ेब की हालत खतरे से बाहर है। कल के मुकाबले में आज सूरत हाल बेहतर है। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर हसन ज़ैगम की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तानी तलबा सिर्फ हॉस्टल नहीं पूरे शहर में मौजूद हैं। तलबा ने बताया कि बलवाई टोलियों की शक्ल में घूम रही हैं। किर्गिज हुकाम ने सिक्योरिटी सख्त कर दी। पाकिस्तानी तलबा पर तशद्दुद के बाद किर्गिज नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब किया गया। तर्जुमान के मुताबिक नाज़िमुल उमूर को पाकिस्तान की तशवीश से आगाह किया गया। किर्गिज हुकाम ने कसूरवारों को सजा देने का वादा किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा पर तशद्दुद पर इज़हार तशवीश। कहा वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। जुल्फ़ी बुखारी का कहना है 48 घंटे के लिए सियासत एक तरफ रखकर बच्चों का मसला हल किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा हुकूमत रवायती बयानात के बजाय बिश्केक टीम रवाना करे। बानी PTI ने 7 देने का वादा करके लंदन प्लान बनाया। मेरी पीठ में खंजर घोंपा। नवाज शरीफ का पार्टी इजलास से खिताब। कहा 2013 में हुकूमत संभालते ही बानी PTI से मिलने गया। उनके कहने पर बनी गाला की सड़क भी बना कर दी। बोले साबिक चीफ जस्टिस आकिब निसार की ऑडियो मेरे पास मौजूद है जिसमें वो बोल रहा है बानी PTI को लाना है, नवाज शरीफ और मरीम नवाज को अंदर रखना है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी बताएं इतनी जायदाद कहाँ से बनाई। हकीकत होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। हमारी तरह इनको भी नैब की पेशियां भुगतनी चाहिए। दुनिया के किसी मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म या सदर को जजेस नहीं निकाल सकते। जानना चाहता हूँ हमारी हुकूमत का तख्ता क्यों उल्टा गया। मेरा पूछने का ये हक है।
یہ حق میں اپنے پاس ہمیشہ رکھوں گا۔ جھوٹے مقدمات بھگتنے والوں پر ناز ہے۔ تمام لوگوں نے جرات کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا۔ سازش نواز شریف کے خلاف نہیں، ملک و قوم کے خلاف کی گئی، جس نے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ خارجہ پالیسی سمیت سب کچھ برباد کر دیا گیا۔ ترقی کا جنازہ نکال دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا نون لیگ اجلاس سے خطاب۔ کہا نواز شریف نے پاکستان میں ترقیاتی منصوبے شروع کیے، ملک سے دہشت گردی، لوڈ شیڈنگ، مہنگائی کا خاتمہ کیا، کراچی میں امن قائم کیا، چین سے $33 ارب کی سرمایہ کاری لے کر آئے۔ نواز شریف کے ساتھ ظلم کے نتیجے میں مجھے پارٹی صدارت سونپی گئی، اب یہ امانت واپس کر رہا ہوں۔ شہباز شریف کا پارٹی صدارت سے استعفیٰ، آئندہ پارٹی الیکشن تک قائم مقام صدر ہوں گا۔ 28 مئی کو نون لیگ کے نئے صدر کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ نواز شریف بزرگ ہیں، ان کا ایگزٹ شاندار اور جاندار نہیں، اپنا نقصان خود کر لیا۔ پیپلز پارٹی رہنما ندیم افضل چند کی ایوانیوں سے گفتگو۔ کہا پیپلز پارٹی کا کابینہ میں شمولیت کا فیصلہ اتنا آسان نہیں۔ گندم اسکینڈل میں تگڑے بیوروکریٹ اور ٹیکنوکریٹس ملوث ہیں۔ حکومتی انکوائری صرف لالی پاپ ہے۔ انکوائری نیب یا سپریم کورٹ کے جج پر مشتمل کمیشن سے کرانی چاہیے۔ کہتے ہیں اسکینڈل دبانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن دبنے نہیں دیں گے۔ کسانوں کے مشاورت سے درخواست کا ڈرافٹ تیار کر لیا، خود مدعی بنیں گے۔ بھارت میں آئی ٹی انقلاب آ سکتا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں؟ لاہور سمیت پورے پنجاب کو فری وائی فائی دیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اعلان۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا نواز شریف نے آئی ٹی سٹی منصوبے کی بنیاد رکھی تھی۔ 2.5 ماہ کی قلیل مدت میں پہلی آئی ٹی سٹی کا افتتاح کیا گیا۔ 853 ایکڑ پر مشتمل آئی ٹی سٹی کو 10 سال کے لیے ٹیکس فری بنایا جا رہا ہے۔ Minister of KP will decide what course to take, کہ کس طریقے سے آگے جانا ہے۔ ہمیں ہمارے آفیسرز نہیں دیے جا رہے، آئی جی نہیں دیا جا رہا، چیف سیکرٹری نہیں دیا جا رہا، ہمارے فنڈز کو روکا ہوا ہے انہوں نے۔ لوڈ شیڈنگ کا جو کرائسس ہوا ہے وہاں، اس کو مطلب آپ لٹرلی چاہتے ہیں کہ جی وہاں بجلی نہ پہنچے، تو یہ چیف منسٹر یہ تو نہیں ہونے دے گا نا۔ وفاق خیبر پختونخوا کو فنڈ نہیں دے رہا، لوڈ شیڈنگ کا معاملہ سنگین ہو گیا۔ وفاق صوبے کو بجلی دینا ہی نہیں چاہتا۔ ان حالات میں علی امین گنڈاپور نے وفاقی حکومت کو وقت دیا ہے، فیصلہ وزیر اعلیٰ کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ترجمان پی ٹی آئی روف حسن کہتے ہیں چیف سیکرٹری آئی ٹی کے معاملے پر وفاق کچھ نہیں کر رہا، سیاسی جماعتوں سے ہماری بات چیت جاری ہے۔ ہمارا مینڈیٹ چوری کرنے والی 3 سیاسی جماعتوں سے بات نہیں ہو سکتی جب تک وہ مینڈیٹ واپس نہ کریں۔ ویسے ہی 30 مارخاں ہے، ہوائی فائرنگ کر رہا ہے اور اس نے کرنا کچھ نہیں ہے، بالکل تابعداری کرے گا۔ جس طرح سے وفاقی حکومت معاملات کو چلانا چاہے گی اس کے مطابق ہی چلے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صرف ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، کریں گے کچھ بھی نہیں۔ جیسے وفاقی حکومت معاملات چلانا چاہے گی وہ تابعداری کریں گے۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پی ٹی آئی سے اسٹیبلشمنٹ بات کرتی ہے تو کرے، ہم نے کب روکا ہے؟ صحافی نے پوچھا بانی پی ٹی آئی حشاش پشاش نظر آ رہے تھے، کیا ساری سہولتیں مل رہی ہیں؟ رانا ثناء نے جواب دیا سب کچھ مل رہا ہے، جو ممنوعہ چیز ہے وہ بھی مل رہی ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا علی امین گنڈاپور کو وفاقی حکومت سے لفظی گولہ باری زیب نہیں دیتی۔ تحریک انصاف کی تاریخ ہے، وہ ہمیشہ انتشار پیدا کرتے ہیں، جب بھی ملک چلنے لگتا ہے وہ چلنے نہیں دیتے۔ رانا تنویر نے کہا علی امین گنڈاپور جب وزیر نہیں تھے تب بھی انہوں نے کوئی عقل کی بات نہیں کی۔ N148 ملتان میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ آج ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے علی قاسم گیلانی اور سنی اتحاد کونسل کے بیرسٹر تیمور میں تگڑا مقابلہ متوقع۔ یوسف رضا گیلانی کے چیئرمین سینٹ منتخب ہونے سے یہ نشست خالی ہوئی۔ ہمارے ہائی کورٹ میں اس وقت ٹوٹل پینڈنسی 46,000 کیسز ہیں، اس میں 11,000 ہمارے پاس سول ڈویژن پینڈنگ ہے۔ آئے ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے
ہم اس کا راستہ نکالیں، تاکہ 2004 اور 5 سے لوگوں کی لٹیگیشن پڑی ہوئی ہے۔ ہائی کورٹ میں 46,000 زیر التوا مقدمات ہیں، وکلا ہمارے ساتھ بیٹھ کر مسائل حل کریں۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم کا تقریب سے خطاب، کہا وکلا سائلین کی مشکلات حل کرنے کا کوئی راستہ نکالیں۔ اب کورٹ ورک 3 بجے تک ہوگا تاکہ جج کو آرڈر لکھنے کے لیے وقت ملے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے ملکی احتجاج کی کال کے بعد کوئٹہ پریس کلب کو ڈی سیل کر دیا گیا۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کے سیمینار پر پریس کلب سیل کر دیا گیا تھا۔ پی ایف یو جے نے احتجاج کی کال دیتے ہوئے کہا تھا بلوچستان حکومت کوئٹہ پریس کلب کا احترام کرے۔ پریس کلب کا احاطہ آزادی اظہار رائے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حکومت کو ایسے بزدلانہ اقدام کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فیصل بابڈا اور مصطفیٰ کمال نے عدلیہ پر الزامات لگائے۔ بادی نظر میں دونوں توہین عدالت کے مرتکب ہوئے۔ وضاحت کا موقع دیتے ہوئے شو کاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے، 2 ہفتے میں جواب جمع کرائیں۔ سپریم کورٹ نے ازخود نوٹس کے سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ لکھا توہین آمیز مواد دوبارہ نشر کرنے والے چینلز توہین عدالت ہی کر رہے ہوں گے۔ ٹی وی چینلز کو ایسا مواد نشر کرنے سے باز رہنا چاہیے۔ کیس کی آئندہ سماعت 5 جون کو ہوگی۔ صدر آصف زرداری کے شہید میجر بابر خان کی گھرآمد، اہل خانہ سے تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ صدر زرداری کا کہنا ہے پوری قوم کو اپنے شہداء پر فخر ہے، قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے۔ صدر نے شہید کے وطن عزیز کے لیے خدمات، فرض سے لگن اور جذبہ حب الوطنی کو سراہا۔ میجر بابر خان یوب میں شہید ہوئے تھے۔ نواز شریف سے برطانوی ہائی کمشنر جان میرٹ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور برطانیہ میں مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون میں اضافے پر بھی بات چیت ہوئی۔ نواز شریف نے دونوں ملکوں کے تعلقات کی مضبوطی کے لیے برطانوی ہائی کمشنر کی کاوشوں کو سراہا۔ راولپنڈی اسلام آباد کے سرکاری گوداموں میں لاکھوں ٹن گندم خراب ہونے کا انکشاف۔ ذرائع محکمہ خوراک کا کہنا ہے فلار ملز مالکان نے مہنگی سرکاری گندم خریدنے سے انکار کر دیا۔ پرانی گندم کی فی من قیمت 4700 روپے ہے۔ فلار ملز مالکان کا کہنا ہے اوپن مارکیٹ میں فی من قیمت 3000 روپے ہے، جس کی کوالٹی بھی سرکاری گندم سے اچھی ہے۔ ایس ایس جی سی کو گیس کی کمی کا سامنا۔ صنعتی پاور جنریشن یونٹس سی این جی اسٹیشنز کے لیے 24 گھنٹے گیس بند رہے گی۔ گیس کی فراہمی آج صبح 8 بجے سے پیر کی صبح 8 بجے تک بند رہے گی۔ خوشاب میں پنچ پیر کے مقام پر منی ٹرک کھائی میں جا گرا۔ حادثے میں 13 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو کام کے مطابق جاں بحق افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ حادثے کے شکار خاندان منی ٹرک پر بنو سے وادی سون خوشاب آ رہا تھا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ موڑ کاٹتے ہوئے ٹرک بے قابو ہو کر کھائی میں جا گرا۔ جاں بحق افراد میں 5 بچے بھی شامل۔ افغانستان میں کئی روز کی بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال۔ غور اور فاریاب میں سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ افغان میڈیا کے مطابق سیلاب کے باعث 70 افراد جاں بحق اور متعدد لاپتہ ہو گئے۔ سیلاب سے 2000 مکانات تباہ اور 4000 مکانات کو نقصان پہنچا۔ گزشتہ ہفتے افغان صوبے بغلان میں سیلاب سے 300 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ غزہ پر بارود کی بارش، اسرائیلی فورسز کے اسپتالوں اور پناہ گزین کیمپس پر وحشیانہ بمباری۔ 24 گھنٹے میں مزید 83 فلسطینی شہید اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 35,386 ہو گئے۔ رفح کی خیمہ بستی میں موت کے سائے، اب تک 6,30,000 فلسطینی نقل مکانی کر چکے۔ غزہ پر او آئی سی کا کردار قابل مذمت ہے۔ مصر اور ترکیہ کو اب عالمی عدالت یاد آ گئی۔ حکومت پاکستان کا رویہ بھی شرمناک ہے۔ جماعت اسلامی کے رہنما مشتاق احمد خان کہتے ہیں امریکہ اور یورپ میں عوام فلسطینیوں کے لیے اٹھ گئے ہیں، پاکستانی عوام بھی باہر نکل آئے۔
اسرائیلی جارحیت کے خلاف لندن میں پھر بڑا احتجاج، 1000 افراد کی اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف نعرے، شرکا برطانیہ سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ انگلینڈ کو ہوم گراؤنڈ پر ٹی20 میں پہلی بار ہرانے کا مشن، شاہینوں نے سیریز کے لیے کمر کس لی۔ قومی اسکواڈ کی دوسرے روز بھی پریکٹس، 4 میچز کی سیریز کا پہلا ٹی20 بدھ کو لیڈز میں کھیلا جائے گا۔ اگر وراٹ کوہلی کی طرف سے اس طرح کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے تو انہیں کہتے ہیں کہ واقعی ملک کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ ہیں، یہ ایمبیسیڈرز ہیں ملک کے۔ تو وراٹ سے مجھے امید بھی یہی تھی کہ اچھا پازیٹیو اسٹیٹمنٹ اس کی طرف سے آئے گا۔ وراٹ کوہلی نے پاکستان آنے سے متعلق اچھی بات کی ہے، ان سے ایسی ہی بات کی امید تھی۔ سابق کپتان شاہد آفریدی کہتے ہیں کوہلی پی ایس ایل میں آئے یا بھارتی ٹیم کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں، سائم میں بہت ٹیلنٹ ہے، امید ہے پرفارم کرے گا۔ محمد حارث اور صاحبزادہ فرحان کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا، شاہین کو کہا ہے صرف کرکٹ پر فوکس رکھیں۔